नाज़रीन, पूरी दुनिया की नज़रें अभी भी ईरान और अमेरिका की जंगबंदी की सूरत हाल पर लगी हुई हैं। मुज़ाकराती अमल जारी तो है, लेकिन ये ऐसे है कि सीसॉ चल रहा है मुसलसल। कभी ऐसे बयान सामने आ जाते हैं कि लगता ये है कि जंगबंदी का ये जो अमल है ये मखदूश हो जाएगा, इसमें कोई रखना डल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा महसूस होता है कि हाँ, अभी भी मुज़ाकराती अमल जारी है। तो ये जो सूरत हाल है, इससे चूँकि पूरी दुनिया की मईशत भी जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया का अमन और सलामती भी जुड़ी हुई है, इसलिए हर मुल्क की ना सिर्फ इस पर नज़र है बल्कि ये कोशिश भी है कि ये जो मुज़ाकराती अमल चल रहा है MOU के बाद, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के बाद, उसमें किसी किस्म का कोई तातुल ना आने पाए। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि जो ईरान है वो सख्त निगरानी में अपनी जो उसकी एटमी अज़ाइम है उसके हवाले से ये जो है वो वहाँ पर उसकी टीम जाए और पूरी निगरानी हो सख्ती के साथ। ईरान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सूरत हाल कहाँ तक जाएगी, क्या रुख इख्तियार करेगी, इसी पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अमेरिकी ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने जो बातचीत की है इस हवाले से अपने बयानात दिए हैं ज़रा जी। तो JD वेंस और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो आपने सुना, और मुद्दा वही है। वो कहते हैं ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे, एटमी टेक्नोलॉजी नहीं बनने देंगे। तो इस पर बात कर लेते हैं, आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर शाज़िया चीमा साहिबा। जी, अस्सलाम वालेकुम शाज़िया चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरह के बयानात आते हैं, क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आवाम के डिस्पोजल के लिए हैं, उन्हें मुतमईन करने के लिए, चाहे वो ईरानी क़यादत हो या चाहे वो अमरीकी क़यादत हो, या फिर आप समझते हैं कि वाकई इन बयानात से, इन सख्त बयानात से इस मुज़ाकराती अमल को ठेस पहुंच सकती है और आगे जाके ये जो इस वक्त ट्रैक पर लग रहा है कि हमें दोनों मुल्क आ चुके हैं, वो ट्रैक से हट भी सकते हैं मुज़ाकराती अमल? इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, और वो स्ट्रेटजी है कि आप मीडिया स्फीयर पे वैक्यूम नहीं रहने देते हैं। मीडिया या नैरेटिव को स्टडी करने वाले हम लोगों को ये 101 हमारा होता है इस पूरे सब्जेक्ट का, कि आप जी वैक्यूम क्रिएट होने देंगे तो उससे होगा ये कि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, उसके अंदर ऐसी बातें डिस्कस होना शुरू हो जाएंगी जो आप डिस्कस शायद नहीं करना चाहते हो। तो वैक्यूम को फिल करने के लिए इस तरह के बयानात जिनका असल मुज़ाकरात से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि जिनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती है, तो न्यूक्लियर की बात कहीं भी नहीं हो रही है, ना मीडिएशन की तरफ से, ना जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं उनकी तरफ से कोई ये बात नहीं कर रहा। और फिल फॉर किसी को इस चीज़ के ऊपर सबसे बड़ी रिजर्वेशन नहीं है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान जो है वो न्यूक्लियर नहीं बनेगा और हम बम्बार्डमेंट यूं करने के। मसला सिर्फ ये है कि JD वेंस और जितनी भी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती है कि अमेरिकन मीडिया और इवन हम भी, अब एक मुल्क है, इतना ताकतवर मुल्क है, वो अपने पर्सनल सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करेगा, हम उस पर रिएक्ट करेंगे, हम अपना टाइम उसके ऊपर स्पेंड करेंगे। तो यही वो चाह रहे हैं कि आप ये डिस्कशन मत करें कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो थर्ड पार्टी से कैसे मिल रहे हैं। ये डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए कि ओमान और ईरान जो हैं वो फाइनली इस बात पे बिल्कुल एग्री हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को उन्होंने कैसे संभालना है। इस पे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो सिक्योरिटी पैक्ट है उस पर कुवैत ने और कतर ने खुद से कहा है कि हम इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं। इजिप्ट जो है और तुर्की और पाकिस्तान जो हैं वो एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। जो मीडिएशन दोहा में हो रही है वो मीडिएशन जो है वो कतर और ईरान की बायलैटरल है, जिनके अंदर जो है वो अमरीकी में जो पार्टी है वो ये ज़रूर इसरार कर रही है कि जी आप ये पैगामात पहुंचा दें, लेकिन उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा है। तो मसला ये है कि जब आप एक वीकेंड वॉर पे आ जाते हैं और आपके एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव कुछ और होते हैं, इम्प्लिसिट कुछ और होते हैं, तो फिर ये इस तरह का बंदर तमाशा आपको लगाना होता है। और वेस्ट में ये दिखता है, ये यूक्रेन के मामले में दिख रहा है, ये ईरान के मामले में दिख रहा है। अच्छा मैम, अब अभी चीमा साहबा आपने बात की ओमान और ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, वो लोग क्लियर हैं, लेकिन अगर वहाँ टोल वसूल करने पर ईरान जो भी स्टेटमेंट्स दें, जो भी उसका स्टांस है, अमेरिका चाहे वो माने या ना माने, लेकिन बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं उनके लिए भी वो सूटेबल तो नहीं होगा ना, क्योंकि जिस तरह से अगर वहाँ पर टोल लगता है, महंगाई का एक सैलाब आ सकता है, तेल महंगा हो सकता है, क्योंकि वहाँ से तमाम ममालिक, ख़ास तौर पर चाइना के जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं, तो ये तो बाकी दुनिया के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा। आप इत्तफाक करेंगे इस बात से?
یہ کوئی نیا پریزیڈنٹ نہیں ہے. باسفورس میں ترکی جو ہے وہ ایسا کرتا ہے. سویس کینال کے اوپر بھی جو ہے وہ سروسز اور فی ہے. تو ایران نے کہا ہے کہ وہ اس کو ٹاک کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں, وہ اس کو انوائرمنٹل فی کہیں گے, اور سروسز کے جو وہ پرووائڈ کریں گے اس کو چارج کریں گے. اور $1 پر لیٹر اگر ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ایک جو ہے وہ بڑا کارگو کتنے جو ہے وہ ٹن لیٹر ہے وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو وہ تو $1 پر لیٹر کی فی الحال بات ہو رہی ہے, جس میں 70% جو ہے وہ ایران اور عمان آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اور 30% واپس چلا جائے گا گلف کنٹریز کو, کیونکہ ان کا کارگو بہت زیادہ ہے اور ایران جو ہے ان کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہے. ایران اپنے ریجن کے اندر انٹیمیڈیشن کو ختم کرنا چاہتا ہے. اچھا ڈاکٹر شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو میزائل پروگرام ہے ایران کا, اس پر ایک سٹیٹمنٹ تو بہرحال موجود ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ باقی ممالک کو جس طرح حق ہے میزائل پروگرام چلانے کا, میزائل رکھنے کا, اس طرح ایران کو بھی ہونا چاہیے. لیکن اسرائیل اس حوالے سے بڑے تحفظات رکھتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ نقصان بھی اسرائیل کو جو پہنچا ہے وہ اسی میزائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے, میزائلز کی وجہ سے ہی پہنچا ہے. تو یہ بتائے گا کہ اسرائیل کا جس طرح سے انفلوئنس ہے امریکہ کی حکومت پر یا وہاں کی کانگریس میں, اور جس طریقے سے لابنگ ہوتی ہے اسرائیل کی جانب سے, آپ سمجھتی ہیں کہ اسرائیل اس بات میں قائل کرنے میں کامیاب ہو سکے گا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ میزائل پروگرام پر بھی کوئی نہ کوئی پابندی لگائی جائے ایران کے؟ دیکھیں ایران پہ اور کتنی پابندیاں لگ سکتی ہیں, اس سے زیادہ کیا پابندیاں لگانی ہیں. 40 سال سے تو لگی ہوئی ہیں, اور ٹرمپ جو ہیں وہ بہرحال ایک طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ ہیں اور خدا نہیں ہیں. اور ایران جو ہے اس کو اس کی ڈیٹرنس جو ہے وہ کسی نے چیریٹی میں تو نہیں دی ہے, اس نے خود حاصل کی ہے. اس کی بیلسٹک ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس ہے, اور جس نے اور یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کوئی گڈ ول جیسچر کے طور پہ یا گڈ ہارٹ کے طور پہ پیچھے نہیں گئے ہیں کہ وہ دنیا کو ہم بچا لیں یا دنیا میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے ہیں, اور 95% چانس ہے کہ جس دن وہ یہ کچھ کرنے کے قابل ہوئے تو وہ پلٹ کے ضرور آئیں گے. اور یہی وجہ تھی کہ اتنا ایمبیگوٹی میں بھرا ہوا جو MOU ہے وہ اس کو قبول کیا گیا کہ ایٹ لیسٹ کوئی بریدنگ سپیس ملے اور یہ یہاں سے جائیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس بریدنگ سپیس میں انہوں نے پورے MOU کو جو ہے وہ کویسچن کیا. اس کے اگینسٹ ایک ڈیل جو ہے لیبنان نے اسرائیل کے ساتھ کر لی, جس کی کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں ہے کیونکہ وہ ریٹیفائی ہی نہیں ہو سکتی کیبنٹ میں, لیکن وہ کر لی ہے صرف ایک ہوا اڑانے کے لیے. تو اب ایرانین سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آیت اللہ خامنائی کے فیونرل کے بعد ہم اسی MOU کو آگے لے کے چلیں گے, اور اگر امریکہ جو ہے وہ اس پہ کام کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ دوبارہ اٹیک کرنا چاہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. ہمیں اس کے علاوہ جو ہے ہماری ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے, جس میں MOU کی پہلی جو ہے وہ کلوز جو ہے اس میں لیبنان سے انخلا ہے اسرائیل کا, اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہیں. تو یہ کہنا کہ جی ایران بہت اچھی سچویشن میں ہے یہ بھی غلط ہوگا, اور امریکہ اس سچویشن میں ہے کہ وہ ایران کے اوپر دوبارہ اٹیک کر لے, یہ بھی غلط ہوگا. تو یہ جو ہمیں پاز نظر آتا ہے اس میں ایک تو بہت بڑا ہاتھ سے پاکستان کا اور اس کی میڈیشن کا ہے, اور دوسرا اس کی بیک پہ چائنا اور چائنا کا فیوچر ویژن, جس پہ ابھی بھی یہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ تمام کنٹریز جو ہیں وہ آپس کے تعلقات کو اس طرح سے کر لیں کہ پرابلم جو ہیں وہ خود سے سالو ہوتے جائیں, اور اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ دوبارہ کبھی جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں نہ جائے. یہ چائنا کو بھی سوٹ نہیں کرتا ہے. تو اس کے اندر ایک پلیئر نہیں ہے, اس میں ایک کنٹری کی جو ہے وہ چیزیں ایٹ سٹیک نہیں ہیں. یہ بہت زیادہ ممالک اس میں موجود ہیں, اور سب کے باہمی مشورے سے ایران جو ہے وہ اپنا اگلا قدم اٹھا رہا ہے. اور اگلے قدم میں ان کے اپنے اندر بھی جو ہیں وہ ہارڈ لائنر بھی موجود ہیں, ان کے اپنے اندر جو ہیں وہ دوسرے جو ہے وہ ریفارمسٹ بھی موجود ہیں, تو ان کو وہ سب کچھ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہے جتنی کہ ٹرمپ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم بمبارڈمنٹ نہیں کرنا چاہتے جسٹ فار دا سیک آف بمبارڈمنٹ. نہیں, آپ نے ساری جہان پہ بمبارڈمنٹ کی ہے جسٹ فار دا سیک آف بمبارڈمنٹ. یہاں آپ کو کرنے کا جو ہے نہ تو کوئی فائدہ دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی آپ کو اس کا کوئی ریزلٹ نظر آ رہا ہے. تو اب آپ نے یہ سوچا کہ ابھی پیچھے چند قدم ہٹ کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ آنے کی تیاری کریں گے. اور دوبارہ آنے تک جو ہے عمان اور ایران کی ڈیل جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز پہ ہو چکی ہوگی. $3 بلین UAE دے چکا ہے, سعودی عربیہ $6 بلین دینے کی بات کر رہا ہے.
وہ فیونرل سے پہلے یا بعد جو ہے وہ بھی ان کو ٹرانسفر ہو جائیں گے, اور باقی پیسے بھی جو ہیں وہ گلف کے کنٹریز جو ان کے فروزن ایسیٹس ہیں جو ان کے پاس ہیں وہ ان کو ریلیز کرنے کے لیے تیار ہیں. نیوکلیئر ڈیل ٹیبل پہ ہے ہی نہیں, وہ ایم او یو کا سب سے لاسٹ ایک چیز ہے جس پہ ڈسکشن اگر کبھی کسی نے کرنی ہوئی تو کرے, کیونکہ ایران کی ایسی کوئی وہ اجلت نہیں ہے ان کو کہ ان کے پاس جو ہے وہ منٹس کے حساب سے چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوں. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں کیسے چلتی ہیں. باقی اسرائیل کو پرابلم ہے تو اسرائیل جو کر سکتا ہے وہ کر لے, تو اس کا مطلب ہے اسرائیل فی الحال کچھ نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال پھر بھی ایک بہت ہی خطرناک پلیئر ہے, اور اس کی جو اے سیمیٹرک اس کے جو سینیکل پلانز ہوتے ہیں وہ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی جو ذکر کیا پیچھے ہٹنے کا امریکہ کا اور اسرائیل کا, اس کے پیچھے کیا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ اکتوبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسرائیل کے اندر اور مڈ ٹرم الیکشنز نومبر میں ہیں امریکہ کے اندر, تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ رائے عامہ کو ہموار کرنا دونوں رہنماؤں کے لیے, چاہے وہ نیتنیاہو ہو چاہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہو, تو اس کی وجہ سے بھی ایک ایسا تاثر دینے میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور عمل کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے دل سے نہ ہو. یہ بھی ایک اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ ہو سکتی ہے میم. اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے جو آئل کے اسٹریٹجک ریزروز ہیں ان کو یوز کرنا شروع کر دیا تھا, اور ایک مینیپولیشن مارکیٹ کے اندر وہ کر رہے تھے کہ قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ گرنے جو ہے وہ مارکیٹ کو گرنے نہیں دے رہے تھے. تو جب ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ کے جو کریٹیکل جو آپ کے اسٹریٹجک ریزرو ہیں وہ کریٹیکل لائن کو چھو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ پوری اکانومی دنیا کی جو ہے وہ بری طرح سے ڈھہ جائے گی, تو پھر ایک تو سب سے بڑا اس کے اندر فیکٹر یہ تھا, اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ وہاں پہ آپٹکس کے لیے کوئی وکٹری چاہیے. وہاں پہ 4 جولائی کو جو ہے وہ 200 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں امریکہ کی, پھر فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, تو ان سب کے لیے ایک وکٹری تو بہت اچھا آپٹک ہے, لیکن ایک ڈیفیٹ جو ہے وہ اچھا آپٹک نہیں ہے. تو اس کے لیے ہیپ ہیزرڈ میں یہ سوچا گیا کہ ابھی فی الحال رک جاتے ہیں. تو رک جانے کے لیے مذاکرات یا ایم او یو سے زیادہ اچھا کیا بہانہ ہو سکتا ہے, اور پاکستان تو آلریڈی پہلے دن سے جو ہے وہ تیار ہے کہ کوئی بھی آف ریمپ ان کو اگر ملتا ہے دینے کے لیے تو اس میں پاکستان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو وہ یہ آف ریمپ لے کے فی الحال چلے گئے ہیں. اب یہ آف ریمپ پہ ٹکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو جو ہیں وہ اپنی 2028 کی پریزیڈینشیل کیمپین کے لیے بھی پوسچرنگ کر رہے ہیں, جس میں مارکو روبیو جو ہیں وہ اسرائیلی فرسٹ اپنا مینڈیٹ پیش کر رہے ہیں, اور جو جے ڈی وینس ہیں وہ امریکہ فرسٹ والا راگ الاپ رہے ہیں. تو آپ کو ان دونوں کے بیانات کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی اگلی پریزیڈینشیل تھیٹرکس بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں بیچ رہے ہوں گے کہ ہم کس طرح کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بھی ساتھ ہیں, پلس ٹرمپ جو ہیں وہ بہت بری طرح سے گھرے ہوئے بھی ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ بھی نکلنے کا نہیں ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ فی الحال ایک پرپیچول وار کی کنڈیشن میں رہنا چاہتا ہے, اور اس پرپیچول وار کی کنڈیشن میں نیتنیاہو کو فائدہ ہے, اور نیتنیاہو اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ اٹھائے گا. تو ابھی یہ سین جو لوگ ہیں کمرے کے اندر, جو ایڈلٹ ان دا روم ہیں, جو کچھ کرنا کرانا ہے وہ انہی نے کرنا ہے. باقی جو ہے ان سے تو نہیں امید کی جا سکتی. ان سے تو یوکرین جو ہے وہ 4 سال گزرنے کو آ گئے ہیں, یہ اس پراکسی وار کو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا سکے ہیں, سوائے اس کے کہ ویسٹرن میڈیا پہ یہ کہنے میں کہ جی روس جو ہے اس کی مارکیٹ برباد ہو گئی ہے اور روس کے اندر پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. 4 سال سے یہی راگ الاپ رہے ہیں. تو یہ بیانات ان کے ہم نے نہیں دیکھنے ہیں, ہم نے یہ دیکھنے ان کے ایکشنز کیا ہے. تو ایکشنز جو ہیں وہ بتائیں گے, اصل میں ان کی نیت بھی کیا ہے وہ بھی ایکشنز ہی بتائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ قیمتی وقت دینے کے لیے.